बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। फाइनली सुहेल आफरीदी साहब की काबीना अनाउंस हो गई है। 10 रुकनी काबीना है, 10 मिनिस्टर्स हैं, 2 इसमें मुशीर हैं और एक मुआविन खुसूसी है, तो 13 रुकनी हो गई है काबीना। इसमें ख़ास बात यह है, और मेरे पास पहले से ख़बर थी, मैंने कुछ देर पहले ही बता दिया था ट्विटर पे, कि इसमें सुहेल आफरीदी साहब के करीबी दोस्तों को शामिल नहीं किया जा रहा। शफकत अयाज साहब शामिल नहीं हैं। हाँ, मीना खान आफरीदी हैं, उन्हें होना ही था, लेकिन शफकत अयाज नहीं है, बाकी और लोग नहीं हैं। तो कई वजूहात के बिना पर यह फैसला किया गया कि करीबी दोस्तों को काबीना में फ़िलहाल पहले मरहले में शामिल ना किया जाए। हाँ, आगे जाके एक्सटेंशन होती है तो ये लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये जो 10 मिनिस्टर्स हैं, और इसमें ख़ास बात यह है, जो अहम खबर और बार बार ये पूछा जा रहा था बैरिस्टर सैफ के हवाले से, तो मैंने पहले ही ये कहा था कि बैरिस्टर सैफ को अगर खान साहब नहीं कहेंगे तो फिर वो शामिल नहीं होंगे। यानी अगर खान साहब कहेंगे कि मैं किसी की सिफारिश नहीं कर रहा, बैरिस्टर साहब का या बाकी लोगों का फैसला तुम खुद करो, या नाम लिए बगैर भी खान साहब अगर कहें कि तुम खुद फैसला करो, तो मैंने कहा था कि फिर उसमें बैरिस्टर साहब शामिल नहीं होंगे, इस बात का इम्कान है, और बैरिस्टर साहब को शामिल नहीं किया गया। हाँ, अलबत्ता मुज़म्मिल इस्लाम साहब को शामिल किया गया है। इस बात का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा था कि मुज़म्मिल इस्लाम साहब को भी शामिल ना किया जाए और उनकी जगह पर तैमूर झगड़ा साहब को मुशीर बनाया जाए। लेकिन आज मेरी बात भी हुई थी वैसे तैमूर झगड़ा साहब से, अडयाला जेल आए हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा था आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा कि अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो भी ठीक है और नहीं मिलेगी तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम गोइंग फाइन। उन्होंने कहा कि मेरा बिल्कुल ठीक चल रहा है निज़ाम, मुझे कोई बहुत ज़्यादा ख्वाहिश भी नहीं है। और ऐसा लग रहा था कि वो समझ रहे थे कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा मामला था, और इस मामला में शायद मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ज़्यादा मिनिस्ट्री के लिए ख्वाहिशमंद नहीं भी हैं। तो बहरहाल मुज़म्मिल इस्लाम साहब की परफॉर्मेंस अच्छी है, उन्हें रिटेन किया गया है। अच्छा, अब मैंने इस पे जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि गैर मुंतखब लोगों को शामिल ना किया जाए, गैर मुंतखब लोगों को शामिल ना किया जाए, तो इस पे लोग कह रहे थे कि जी इससे मुराद 2 लोगों को निकालने की बात हो रही है। तो मैंने कहा कि बुनियादी तौर पर जब वो ये कहते हैं कि गैर मुंतखब लोगों को शामिल ना किया जाए, तो दरअसल उनका इशारा मुज़म्मिल इस्लाम की तरफ नहीं है, बल्कि उनका इशारा, लोगों का इशारा बैरिस्टर साहब की तरफ ही है। तो बहरहाल बैरिस्टर साहब जो हैं उनको काबीना में नहीं रखा गया। अच्छा, अब उनकी जो स्ट्रेंथ थी या जिसकी वजह से मुखालफत थी, वो एक ही है कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। यही उनकी स्ट्रेंथ थी और यही उनकी कमज़ोरी भी है। यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर वो कनेक्टेड हैं और इमरान खान साहब तक पैगाम रसानी का काम करते थे और वो चीज़ों को दरमियानी रास्ता इख्तियार करने के लिए ले जा रहे थे, तो बैरिस्टर सैफ से लोगों को शिकवा भी यही था, और लोग बैरिस्टर सैफ को इनकी सफ़ में खड़ा कर रहे थे, अली मीन गंडापुर साहब की सफ़ में, ये लोगों को शिकवा था। लेकिन यही उनकी स्ट्रेंथ भी है। आप दूसरी तरफ से देखें ना, कोई तो हो जो एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा हो, तो अगर ये किरदार अदा करना है तो मेरा ख्याल है कि वो अब भी हो सकता है, उसके लिए मिनिस्टर होना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए अगर मिलना है, बातचीत होनी है, तो वो अभी भी करवाई जा सकती है। हाँ, मिनिस्टर होते हुए कहा जा सकता है कि जी एक अहम सूबे के अहम मिनिस्टर थे इसलिए मुलाकात कर रहे हैं, तो मुलाकात का जवाब दिया जाता था। बहरहाल इस काबीना में बड़ी खबर यही है कि एक तो ये कि इसमें बैरिस्टर साहब को शामिल नहीं किया गया और मुज़म्मिल इस्लाम साहब को शामिल किया गया है, और बड़ी ख़बर यह है कि इसमें जो सुहेल आफरीदी साहब के जो करीबी दोस्त अहबाब हैं उनको शामिल नहीं किया गया, और ज़्यादातर लोग वो हैं जो पहले भी थे और मिनिस्टर थे और वो दोबारा से आए हैं। आप देखें, एक चीज़ जो आज मैंने पिछले व्लॉग में जो अडयाला जेल से किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सुहेल आफरीदी साहब 3 घंटे 3.5 घंटे तक वहाँ पर मौजूद रहे, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। अलबत्ता आप देखें कि आम तौर पे बंदा जब इस तरह का डेडलॉक आ जाता है तो 2 कदम पीछे हट जाते हैं, लोग पीछे हट जाते हैं, कहते हैं कि चलो थोड़ी सी स्पेस देते हैं, निज़ाम को ऐसे चलाना पड़ता है, थोड़ा सा मसलहत के साथ चलना पड़ता है। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब जो गुफ्तगू आज करते रहे हैं अडयाला जेल में, वो गुफ्तगू जो है वो ऐसा लगता है कि वो तो और फ्रंट फुट पे आ रहे हैं और अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए कतन तैयार नहीं हैं। यानी उन्हें इस बात से कोई गरज नहीं है कि उनकी इमरान खान से मुलाकात करवाई जा रही है या नहीं, उन्हें थोड़ी स्पेस दी जा रही है या नहीं, उन्हें जो है वो कबूल किया जा रहा है या नहीं। इस बात से बेनियाज होकर सुहेल आफरीदी साहब सख्त तरीन मौक़िफ़ वही अपना रहे हैं जो पहले दिन से अपना रखा है, उसमें कोई लचक नहीं दिखा रहे। बसन आज उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा लेबॉर्ट्री नहीं है कि जो चाहे आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करें। खैबर पख्तूनख्वा लेबॉर्ट्री नहीं है। ये क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि पिछले 30 साल से हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा लेबॉर्ट्री ही है। कभी एक पॉलिसी, कभी दूसरी पॉलिसी, कभी ड्रोन हमले, कभी फ़िज़ाई कभी स्पेस अमेरिका को दे दी, कभी फ़िज़ाई अड्डे दे दिए, कभी कोई तजर्बा किया, कभी कोई तजर्बा किया। और इसमें
یعنی 90s کے زمانے کی پالیسی اور ہے، پھر پرویز مشرف کے زمانے کی پالیسی اور ہے، اس کے بعد کی پالیسی کچھ اور ہے، پھر نئی پالیسی آ گئی وہ کچھ اور تھی، کبھی آپریشن کرنا ہے، کبھی ہاتھ ملانا ہے، کبھی گڈ طالبان ہے، کبھی بیڈ طالبان ہے، تو پالیسی بدلتی رہی ریاست کی خیبر پختونخوا کے حوالے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی تجربہ کار نہیں ہے، یہ کوئی لیبارٹری نہیں ہے کہ جہاں آپ چاہیں تو وہ تجربے جو چاہیں وہ تجربے کرتے رہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا غیور پختونوں کا صوبہ ہے، ان کا حق ہے کہ ان کی قربانیوں کا ازالہ ہو اور ان کی قدر بھی کی جائے۔ جو خیبر پختونخوا کے غیور پختونوں نے قربانیاں دی ہیں اس کا ان کو صلہ دیا جائے، اس کی قدر کی جائے، اس کا ازالہ کیا جائے، یہ انہوں نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم کیڑے مکوڑے نہیں ہیں کہ یہاں سے فیصلہ آئے اور ہمارے 21 بندے ایک ڈرون اٹیک میں مارے جائیں، کیا ہمارے بارے میں آپ کوئی فیصلہ کریں اور 21 لوگ ایک حملے میں مار دیے جائیں؟ تو ہم کوئی کیڑے مکوڑے نہیں ہیں۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈرون حملوں اور کولیٹرل ڈیمیج کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں حدت بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کا غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے، اس پر احتجاج، لوگوں کی مطالبات، یہاں تک کہ اب چیف منسٹر سے لوگ سوال کرنے لگے ہیں کہ FIR کیوں درج نہیں کرا رہے ہو، ایکشن کیوں نہیں لے رہے ہو، لوگ مر رہے ہیں اس کا حساب کیوں نہیں مانگ رہے ہو۔ تو یہ دباؤ چیف منسٹر پر لوگ ڈال رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے چیف منسٹر نے اس بات کو موضوع بنایا ہے اور کہا ہے کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، ہم کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہونے دیں گے، ہم لوگوں کو مرنے نہیں دیں گے۔ تو اس بات پر لوگ اب ان سے سوال کرنے لگے ہیں، اور اب میں نے پہلے کہا تھا کہ جتنی زیادہ آپ لوگوں کی امیدیں بڑھائیں گے اتنا زیادہ آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا، جتنا زیادہ آپ لوگوں کا ایکسپیکٹیشن لیول اوپر لے جائیں گے اتنا ہی آپ کو پھر لوگوں کو جواب دہ بھی ہونا پڑے گا۔ تو اب سہیل آفریدی صاحب آتے ہی ان حساس موضوعات پر جو لیول ہے لوگوں کی توقعات کا وہ بہت اوپر لے گئے ہیں، اسی لیے لوگ ان سے توقع کر رہے ہیں کہ اس پر پھر کچھ کر کے دکھائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک فیصلہ یہاں سے ہو اور ہمارے 21 بندے ایک ڈرون اٹیک میں مارے جائیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں نیشنل پالیسی میں شامل کیا جائے، ہمارے دین کو، ہمارے مشران کو، عوامی نمائندوں کو نیشنل پالیسی میں شامل کیا جائے، یعنی ہمیں شامل کر کے پالیسی بنائی جائے، یہ انہوں نے جو ہے وہ کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرا ضلع، یہ بات بڑی امپورٹنٹ کی اور صحیح کی، انہوں نے کہا میرا ضلع خیبر ہے، آبائی گاؤں تیرا ہے، تو جو بندہ زندگی میں ایک دفعہ بھی تیرا نہ گیا ہو وہ وہاں کے فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبائلی علاقوں کی اپنی روایات ہیں، اپنی ایک تاریخ ہے، لوگوں کا ایک مزاج ہے، وہاں کا رہن سہن کا ایک طریقہ ہے، ایک کلچر ہے، جرگے کا ایک نظام ہے، اور جب کوئی وہاں پر فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر وہ کٹ مرتے ہیں۔ تو پوری ان کی تاریخ ہے، جو اس سے واقف ہی نہ ہو وہ اس علاقے کے بارے میں فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ لوگوں جو وہاں پر گیا نہیں ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اس علاقے کے ڈائنامکس کیا ہیں، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے جذبات کیا ہیں، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ چیلنجز کیا ہیں، وہ جانتا نہیں ہے کہ لوگوں کا رد عمل کیا ہے، وہ کیسے فیصلے کر سکتا ہے۔ یہ بات بالکل انہوں نے ٹھیک کی، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شامل کریں اس پالیسی میں تاکہ ہم آپ کو مشورہ دیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، بہتر کیا ہے، آپ ان سے رائے لیں، ہم سے رائے لیں۔ تو یہ سہیل آفریدی صاحب نے بات کی ہے۔ آپ ان کی باتیں ساری سنیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک قدم اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، باوجود اس کے کہ ان کو سپیس نہیں مل رہی، انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں کہ ان کا وہاں پر حکومت ختم کر دی جائے گی، گورنر راج لگا دیا جائے گا، کبھی آفتاب شیر پاؤ کا نام آ رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کر کے سہیل آفریدی کو بیسیکلی میسج دیا جا رہا ہے کہ بھئی حکومت کرنا چاہتے ہو تو پھر اچھے بچوں کی طرح کرنی پڑے گی۔ لیکن سہیل آفریدی اپنی حکومت کی بقا سے بے نیاز ہو کر اپنے اصولی موقف یا اپنے اس موقف پر قائم کھڑا ہے جو موقف انہوں نے پہلے دن اپنایا، اور میرا خیال ہے کہ یہی موقف وہاں کے عوام کا موقف ہے اور لوگ ان سے یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ آج خیبر پختونخوا میں خرم ذیشان 91 ووٹ لے کر منتخب ہوئے۔ ایک مرتبہ پھر ثابت ہوا کہ سارے لوگ پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے آج پھر خرم ذیشان کو ووٹ دیا۔ شبلی فراز صاحب کی سیٹ پر وہ سینیٹر منتخب ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو معاملہ ہے، یعنی یہ چلیں چیف منسٹر کا تو شو آف ہینڈ سے ووٹ ہونا تھا، تو یہ والا ووٹ جو ہے یہ تو خفیہ ووٹ ہوتا ہے، تو اس میں بھی 91 ووٹ لوگوں نے پورے دیے۔ حالانکہ جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے اور علی امین گنڈا پور صاحب نے گھبرا کر، ڈر کر یا کسی کے ساتھ مل کر انہوں نے جو اپوزیشن کو 1 یا 2 ایکسٹرا سیٹیں دے دی تھیں،
حالانکہ وہ 2 ایکسٹرا سیٹوں کے لیے ٹرائی کر سکتے تھے. ایک تو کنفرم ان کو ملتی, 7 تو کنفرم ملتی, 8 کے لیے بھی وہ ٹرائی کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے ڈیل کر کے 6 پر اکتفا کیا. ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ اس کی لاجک انہوں نے یہ دی کہ ہمارے لوگ 22 لوگ ہمارے ٹوٹے ہوئے ہیں, 22 لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, 22 لوگ کسی اور کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ چورن بیچ کے علی امین گنڈا پور صاحب نے پارٹی کو نقصان پہنچایا اور ان کی 2 سیٹیں کم کر دیں. 2 ہو سکتی تھیں اگر وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مناسب ڈیل کر لیتے, لیکن وہ اپنی 5 کی 5 سیٹیں گوا سکتے تھے یا 7 کی 7 سیٹیں گوا سکتے تھے. مولانا کے ساتھ بیٹھنا علی امین گنڈا پور کو گوارا نہیں تھا, اور پھر انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملا کر بہتر ڈیل کرنے کی بجائے یا 7 سیٹیں مانگنے کی بجائے, کیونکہ اگر آپ کو ڈر تھا تو انہیں بھی تو ڈر تھا, تو آپ 7 سیٹیں حاصل کرنے کی بجائے 6 سیٹوں پر اکتفا کر لیا, محض پارٹی کو ڈرا کر کے لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو آج ثابت ہوا کہ پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی کے ہی ساتھ ہیں, اور انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں بھی ان کو ووٹ دیا ہے, بلکہ الٹا اپوزیشن کے ووٹ کم ہوئے ہیں. آج میں 52 میں سے میرا خیال ہے تقریباً 45 لوگوں نے ووٹ کیے ہیں یا 44 لوگوں نے ووٹ کیا ہے, تو 7-8 ووٹ ان کے اپنے کم آج پڑے ہیں. تو جو خرم ذیشان ہیں ان کو ان کے پورے ووٹ پڑے, تو یہ پی ٹی آئی کے لیے میرا خیال ہے خوش آئند بات ہے. آفتاب شیرپاؤ تو فائنلی آج سامنے آ گئے. گورنر راج کی باتیں اور آفتاب شیرپاؤ کو لانا, ان تمام چیزوں پر انہوں نے کہا کہ بھائی میں جو ہے وہ اس میں مجھے نہ کسی نے آفر کی ہے, نہ مجھے کہا ہے, اور نہ ہی میں اس میں آنا چاہتا ہوں. تو منیزہ جہانگیر کو انٹرویو دے رہے تھے اور اس میں انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ مجھ سے تو کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا. اچھا, اختیار ولی صاحب نے کہا کہ ان کو گورنمنٹ میں کوئی اہم رول دیا جائے گا. بھائی خیبر پختونخوا میں اگر کوئی رول دینا ہے تو وہ یا تو پی ٹی آئی دے گی یا پیپلز پارٹی دے گی, یا یعنی صدر صاحب دیں گے, تو یا تو وہ گورنر آ سکتے ہیں یا پی ٹی آئی کی حکومت ہے پھر پی ٹی آئی دے گی. تو پی ٹی آئی کے بہاف پر آفتاب شیرپاؤ کے لیے اختیار ولی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کوئی امپورٹنٹ دیا جائے گا؟ تو وہ ساری کمزور بات تھی. وہ میں نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ بھائی خبر اپنی جگہ پر ہے, مالک صاحب کی خبر کو جھٹلایا نہیں جا سکتا, نہ میری اوقات ہے کہ میں ان کو جھٹلاؤں, بڑے سینئر ہیں ہمارے, بڑے ہیں, لیکن میں نے کہا تھا کہ مجھے اس میں کوئی تال میل دکھائی نہیں دے رہا. عین ممکن ہے خبر ٹھیک ہوگی, ڈسکشن ہوئی ہوگی اس موضوع پر, نام ان کا کہیں نہ کہیں چلا ہوگا, لیکن حکومت نے اپنے طور پر ہی کر دیا, ان سے پوچھا بھی نہیں. تو یہ اس حوالے سے بھی آج کلیئرٹی تو ہو گئی. مولانا فضل الرحمان صاحب آج بہت گرجے برسے پالیسیز پر, اسٹیبلشمنٹ پر, مقتدرہ پر بہت کچھ انہوں نے کہا ہے, لیکن انہوں نے جو بات مریم نواز صاحبہ پر غصہ انہوں نے کیا اور جس الفاظ میں کیا تو وہ بڑے سخت تھے اور تضحیک آمیز بھی تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں توقع تھی کہ نون لیگ کچھ تو خیر کا کام کرے گی, لیکن 10,000 روپیہ مولویوں کے لیے یعنی آئمہ کے لیے اور مساجد کے جو, یعنی آپ کو یاد ہوگا نا کہ جیسے ایک تو مریم اورنگزیب نے کہا تھا نا کہ 2,000 روپیہ آپ کو ہم دے رہے ہیں, 2,000 روپیہ, یہ انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا نا ان کا لہجہ. اسی طرح سے عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی 2 دن پہلے کہا کہ پہلی مرتبہ یہ کہا بھی مریم نواز کے اعزاز بھی مریم نواز کے حصے میں آیا کہ پہلی مرتبہ امام مسجد کے لیے, مساجد کے اماموں کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا گیا ہے. کتنا کیا گیا یہ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں بتایا, کیونکہ ان کو پتہ ہے اتنا تھوڑا سا ہے. آج کل 10,000 روپے میں کیا ہوتا ہے؟ مزدور کی کم سے کم تنخواہ بھی 40,000 روپے ہے, تو اس کے لیے تو آپ مساجد کے علماء کے لیے 10,000 روپے دے رہے ہیں. کیوں بھائی؟ 10,000 میں وہ کیا کریں گے؟ 10,000 کا وہ کیا کریں گے؟ 10,000 میں تو وہ اپنا ایک بچہ وہ نہیں پڑھا سکتے. آپ کہتے ہیں کہ 10,000 روپیہ دے رہے ہیں. کیا مساجد کے جو امام ہیں ان کو اسکول میں پرائیویٹ اسکول والے فری کر دیتے ہیں کہ تم امام مسجد کے بیٹے ہو, چلو تم فیس نہ دو؟ ان کے بھی خرچے ہیں بھائی. تو آپ 10,000 روپیہ آج کے دور میں کر کے بڑا احسان کر رہے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی نے آج سے 7-8 سال پہلے 10,000 روپیہ دیا تھا, تو اس وقت بھی چلیں, وہ اس وقت 10,000 روپے تھا اور آج بھی 10,000 روپے 7-8 سال گزرنے کے بعد. اس وقت کیا ڈالر کا ریٹ تھا, اس وقت کیا روپے کی ویلیو تھی, اور آج کیا ہے؟ اور آج آپ 10,000 روپیہ دے کے احسان کر رہے ہیں. تو پھر جو الفاظ انہوں نے استعمال کیا, انہوں نے کہا شرم آنی چاہیے. مریم نواز کو مخاطب کر کے کہا کہ شرم آنی چاہیے تمہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنے تمام علماء کی طرف سے, ائمہ کرام کی طرف سے یہ 10,000 روپیہ تمہارے منہ پر مارتا ہوں. یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیا اور یہ سخت الفاظ تھے. تو ظاہر ہے اس کا ابھی حکومت کی طرف سے جواب نہیں آیا. مریم نواز نے بھی کچھ نہیں کہا, اور وہ تو شاید کچھ نہ کہیں, لیکن عظمہ بخاری اس کو رسپونڈ کریں گی اگلی پریس کانفرنس میں. لیکن جو نون لیگ کے حامی جو ہیں دادا نانا, ان کی طرف سے آنا شروع ہو گئے ہیں. مثلا رضوان عزیز صاحب نے
اس پر بڑا اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو بیٹیوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے خیال کرنا چاہیے، اور بڑا مائنڈ کیا انہوں نے مریم نواز کے بارے میں ایسے الفاظ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیوں استعمال کیے، تو ان کو سمجھا رہے تھے کہ آپ کو ایسے الفاظ، یعنی ایسے سمجھا رہے تھے کہ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب بچے ہیں، جیسے ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھائی انہوں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، دنیا دیکھی ہے، انہیں پتہ ہے وہ کس کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ان کی وہ سلپ آف ٹنگ ان سے نہیں ہوتی، سوچ سمجھ کے کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں، اور سوچ سمجھ کے کرتے ہیں جو کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی سلپ آف ٹنگ نہیں تھی ان کی، جو رضوان رضوی صاحب ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں آپ نے غلط کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہرحال اپنی تسلی بخش طریقے سے جو ہے وہ اس کو مائنڈ کر کے اور تسلی بخش طریقے سے جواب دیا ہے 10,000 روپے کے اس اعزازیے پر جو ان کو دیا گیا۔ شبر زیدی صاحب کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، وہ نہیں تھا، جو باتیں وہ ایک زمانے سے کر رہے ہیں، سخت باتیں کر رہے تھے، صاف باتیں کر رہے تھے، کھری باتیں کر رہے تھے، تو پھر مقدمہ تو درج ہونا ہی تھا اور ہو گیا۔ اب بیچارے بھگتے ہیں ان کے اوپر کہ جی انہوں نے کیوں ریفنڈ کیا تھا تاجروں کو، تو اس کو وہ ایف پی آر کو جواب دیں ہوں گے اور مقدمے کو کا سامنا کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔